अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कौन जीतेगा, हुकूमत और ऑपोजिशन में कड़ा इम्तहान शुरू हो चुका है। सियासी दर्जा हरारत उरूज पर, बड़ी सियासी जमातों के भरपूर जलसे। इमरान खान ने जीबी इलेक्शंस में क्लीन स्वीप करने का दावा कर दिया है और पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज के मुतालिक बयान पर शदीद तनकीद। सियासी जलसों में मुखालिफिन की किरदार कुशी का कल्चर क्यों आम हो रहा है, इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ ही बलूचिस्तान में नून लीग टूट गई। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी नून लीग छोड़ गए। फौज के खिलाफ बात करने वाले ग्रोह का साथ नहीं दे सकते, कादिर बलोच का ऐलान। डसना नवाज शरीफ की फितरत है, असल रूप गली गली दिखाएंगे, सनाउल्लाह ज़ाहरी भी फट पड़े। बलूचिस्तान में नून लीगी पार्टी की बगावत की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्टली नाज़रीन बात करेंगे LNG का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और PSO की जानिब से दो कंपनीज को 6 अरब रुपए से जायद की गैर कानूनी अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। अंदरूनी कहानी क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त दोनों ही इलेक्शंस के लिए जो इंतखाबी मुहिम चल रही है उसमें सरगर्म है। क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं इसके मुल्की सियासत पर, और कौन लीड करता नजर आ रहा है आपको इस वक्त? पहले तो ये जो है ना मर गए लुट गए वाली, इससे मैं नहीं करना चाह रहा, मुस्बत बात करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के ये जलसे देख के कि बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। मरियम बीबी भी बड़े बड़े क्राउड इकट्ठी कर रही हैं और बिलावल के भी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। ये एक पूरा खिता है, एक पूरा सूबा है जिसके ऊपर कभी नजर नहीं पड़ती। और आज़ाद कश्मीर के भी जब इलेक्शन होते हैं किसी को उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ये उनके बड़े मसाइल हैं, वो पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक सड़क के जरिए जो है ना जुड़े होते हैं। वो सड़क टूट जाए तो कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता। पूरे ज़िले के ज़िले, मैं तो जाता हूँ कई दफ़ा सैर के लिए, स्टोर की एक सड़क है, स्कर्दू की एक सड़क है, 30-30 साल 20-20 साल से वो टूटी हुई है। एक ही सड़क है उस शहर को जाती है। जिस तरह ये लइये की सड़क का होते रहते हैं, वहाँ तो फिर भी 2-1 सड़कें जाती हैं, यहाँ एक ही सड़क होती है और वो टूटी हुई है, कोई पूछता नहीं। इसी बहाने उन लोगों की, वो बड़े डिसएम्पावर्ड लोग हैं, उनकी ना नुमाइंदगी है, ना उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं। और ये कश्मीर की एक पूरी कानूनी लड़ाई के अंदर जो है ना, उनका क्या कसूर है? इसी बहाने ये पॉलिटिशियन भी, बड़े बड़े लोग भी जा रहे हैं, टीवी पे उनको दिखाया जा रहा है, उनके मसाइल का जिक्र हो रहा है, बाबा जान की डिसअपीयरेंस की बात हो रही है, फलानी बात हो रही है। तो एक तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा मैं समझता हूँ कि मुस्बत पहलू एक ये है, रियासत के लिए, मुल्कों के लिए ख़तरनाक बात तब होती है जब स्टेक होल्डर्स, यानी ये सियासी पार्टियाँ और बड़ी सियासी पार्टियाँ, वो अपने आप को सियासी प्रोसेस से विड्रॉ करें, पीछे हटें। हमने पार्टिसिपेट ही नहीं करना। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 1985 के अंदर ये कह दिया था कि जनाब उन्होंने नॉन पार्टीज में हमने पार्टिसिपेट ही नहीं करना, वो खतरनाक बात होती है। तो अभी नून लीग भी, जो कि हालांकि वैसे वो बड़ी मतलब फौजी क़यादत के मुतल्लिक भी सख्त बातें कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मगर उससे रियासत को कोई ख़तरा नहीं पड़ रहा, मुल्क को कोई ख़तरा नहीं पड़ रहा। द वेरी फैक्ट कि वो इसका हिस्सा है, जुलूसों में जा रहे हैं, इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, किसी जगह से रिजाइन नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। अब रह गई कि जनाब ये बिल्कुल वहाँ पे स्टेक्स बड़े ज़्यादा हाई हो गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टीवी पे आ गया है। और इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि क्लीन स्वीप करेंगे। वहाँ हमेशा ही जो हुकूमती पार्टी होती है इस्लामाबाद की, मैं कहता हूँ वो क्लीन स्वीप करती है। अगर ये नहीं करेंगे, लेस देन क्लीन स्वीप होगी, तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये समझ लें कि ये मिड टर्म इलेक्शंस हैं, जो आगे उस लिहाज से मिड टर्म इलेक्शंस हैं कि ये जो सारा बयानिया चल रहा है ना कि लोग बड़े तंग हैं, और वाकई तंग है, महंगाई की बड़ा मसला है, और जो है गैस बिजली पानी ये मसले हैं बहुत ज़्यादा, और लोग बड़े तंग हैं। सो ये एक टेस्ट आ गया, लोगों के पल्स का, मूड का पता चल जाएगा। कई दफ़ा लोग तंग बड़े होते हैं मगर वोट उन्हीं को दिए जाते हैं। सो ये चेक कर लेंगे हम, जैसे सिंध में देख रहे हैं हम, जैसे सिंध में 30 साल से पीपल्स पार्टी को जो भी है वोट भुट्टो का, उस तरह ही जो है यहाँ भी साउथ के पंजाब के अंदर जो है वो साईं का वोट ही है। वो जो मर्जी हो, साईं जिस मर्जी पार्टी में चले जाए वो साईं को ही वोट मिल जाता है।
تو یہاں بھی ابھی یہ دیکھ لیں گے. اپنے سینٹر کا بھی بتا دیں سر. سینٹر میں بھی جی ٹی روڈ کا وہ تو آپ نے ثناء اللہ زہری صاحب کے کلمات سنی لی ہیں, انہوں نے کہا یہ جی ٹی لوگ والے وہ نہیں ہیں, میں تو الفاظ بھی تو لانا چاہتا, پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اندر سے سارا لوگ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. غلط بہت گھٹیا بات کی انہوں نے. اینی وے تو یہ ایک ٹیسٹ ہے, یہ بڑا ٹیسٹ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی شمولیت, وہ جو ڈر تھا نا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے پاکستان ٹوٹ جائے گا, سسٹم پیک اپ ہو جائے گا, گورنمنٹ پیک اپ ہو جائے گی, وہ ڈر کم ہو گیا. یہ تو بڑی مثبت چیز ہے. یہ تو ہمیں شکر گزار ان کا ہونا چاہیے کہ وہ ایک نیشنل نیریٹو کو آگے لے کے جا رہی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز, نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ایک چھوٹے علاقے میں, جس کو چھوٹا علاقہ بنا دیا گیا تھا, جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی اندرونی سیاست یہ ہے. مزے کی بات یہ, ہم نے یہاں پہ پہلے جمعے والے دن غالباً یہ کہا تھا, جمعرات کو 4 دن پہلے, اس کے بعد خبریں آنی شروع ہوئی کہ بلاول کا یہ بیان آیا کہ یہ بہت زیادتی کی, کہ قیادت کا نام لے لے کے یہ جو کر رہے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہیں, اور یہ والی جو باتیں کی ہیں. ہم نے جمعرات کو اپنے شو میں کہا تھا کہ جناب ایک بلاول صاحب نے بڑی خوفناک قسم کی, بڑے سخت الفاظ میں ایک پریس بریفنگ کی تھی, جس میں انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے آئی جی کو اغوا کیا گیا ہے, اور میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی انکوائری کریں اور اس کا صدر کریں, اور وہ ورنہ کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا تھا. اب اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا, اس کا ذکر بھی نہیں سننے میں آ رہا. ہم نے اسی دن بتا دیا تھا کہ جناب وہ آئی جی صاحب جو ہے نا, ان کو بلا کے سمجھا دیا گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی اپنی مرضی سے 2 گاڑیوں کے بیچ میں لگ کے چپ کر کے میں چلا گیا, اپنی مرضی سے میں صبح 7 بجے تک کمرے میں بند رہا, اندر سے کنڈی لگا کے, اپنی مرضی سے میں نے رات کے 2 بجے جو ہے نا ایف آئی آر لکھوائی, اور اپنی مرضی سے میں ہنستا ہنستا کھیلتا ہوا واپس آ گیا, اور میرے ساتھ ڈی آئی جی بھی اپنے اپنے کمروں میں بند رہے اپنی مرضی سے, اور فون بھی لے لیا, چھین لیا, بےزتی بھی بڑی کی. پر ہم نے خود ہی, ہم چاہ رہے تھے کہ ملک اور قوم سلطنت کے لیے ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, تو ہم نے بھی قربانیاں دے دیں, اور اس کے بعد یہ ضرور کہہ دیا گیا تھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا, آج خبر ایک چھوٹی سی خبر تھی, میں کئی دفعہ چھوٹی خبروں میں بڑی خبر ہوتی ہے, وہ یہ تھی کہ وہ جن صاحب نے مزار قائد کے اوپر وہ جو ایف آئی آر کی تھی نا, جو مین جن کے نام پہ ہوئی تھی, انہوں نے واپس اپنی ایف آئی آر لے لی. جی میں اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتا, لہذا تھانے دار صاحب نے اس کو ایف آئی آر کو کویش کر دیا کہ جناب اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے, کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. قائد اعظم کے اس میں لوگوں کی دل آزاری اگر کسی ہوئی تو وہ ہوتی رہتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی جو پہلے اتنا بڑا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا گیا تھا, وہ کہ یہ مول ہل ہے, یہ چھوٹی سی ایک مول ہل ہے, یہ پہاڑ نہیں ہے. وہ پہلی بات تو وہ ہے. اب پیپلز پارٹی کا اس میں آپ یہ کہیں گے اس سے کہ پی ڈی ایم میں دراڑ آ جائے گی, یہ تو دراڑ آ گئی, ہم نے ہی دراڑ ہے. مگر نون لیگ نے بڑی اب سمجھداری دکھائی ہے. انہوں نے کہا یار مقصد ہے کہ ان کو ساتھ ہی رکھیں, ان کو فیس سیونگ بھی دیکھیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم سمجھتے ہیں ان کے مسائل, کیونکہ وہ پھر یہ اگر تاثر چلا گیا نا کہ یہ علیحدہ ہوگی تو وہ سارا چیز ہی بیٹھ جائے گی. آپ یہ پوچھیں مجھ سے, اگر سوال آپ کرتی ہیں نا, میں ڈر جاتا کہ یہ فیل ہو رہے ہیں یا کامیاب ہو رہے ہیں, تو میرا جواب بڑا درمیانہ آپ سے ہونا تھا. میں ڈر رہا تھا مجھ سے یہ سوال کریں گی, تو جواب یہ ہے کہ اس حد تک اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے جو ہے گورنمنٹ گرا لینی تھی یا کیسز واپس گرا لینے تھے, تو گورنمنٹ تو نہیں گر رہی. کیسز واپس کا پیپلز پارٹی کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اتنا آئی جی صاحب والا ریورسل ہوا ہے, تو وہ کوئڈ پرو کو کیا ہوگا یہ آئندہ والے دنوں میں دیکھیں گے ہم, کہ آصف زرداری صاحب کے کیسز کا کس طرف پروسیکیوشن جاتی ہے, تفتیش کدھر جاتی ہے, پیپلز پارٹی کے حوالے تک دیکھیں گے. نون لیگ کی فی الحال مجھے نہیں, مگر اتنا ضرور ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے بیان کے, نواز شریف کے بیانیے سے, اور مریم بی بی کی یہ خونخوار تقریروں کے بعد سے ایک نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ گئی ہے. ان کو نا یہ فضل الرحمان صاحب کے فار ایگزامپل وہ جو اتنی بڑی ایک لسٹ نکالی گئی تھی احساسوں کی, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ایک ہی نکالی تھی, میں نہیں نکالی, وہ اس کے بعد سے میں نے پتا کیا کہ میں نے کیا کہا تھا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے کہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے جو 2-4 دھمکیاں دی, تو اس سے یہ جو اوور ریچ تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی,
کہ کسی کو بھی اٹھا لو بٹھا لو فلانا، وہ اس کے اوپر ایک لمٹ آ گئی کہ ان کے اختیارات اور ان کی طاقت کے اندر بھی نا ایک اس کی لمٹ ہے، یہ بے اختیار نہیں ہے، یہ بالکل یہ نہیں ہے کہ ایک بالکل ہی مطلب بنانا ریپبلک نہیں ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ آ گئی اس کا مس یوز جو ہو رہا تھا، اوور ریچ ہو رہی تھی یا ضرورت سے زیادہ اس کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے نا کسی چیز کا، وہ ان چیزوں کا روب ہوتا ہے، عزت سادات ہوتی ہے، اور یہ روب کو روب رہن دیا جائے تو ٹھیک ہے۔ جب اس کو ایکشن میں بدل دیں اور وہ بھی کروڈلی بدل دیں اور وہ چھوٹے چھوٹے چمچے چاٹوں پہ بھی بدلیں گے تو اس کا یہ ری ایکشن آتا ہے کہ اس کے بعد سے چپ آواز نہیں آ رہی، تو وہ شیر دلی سے وہ دیکھ لیں نا وہ تو چل رہے ہیں۔ پر اچھی اس کے اندر بات بھی یہ ہے کہ اس سے وہ جو تھا نا پہلے حکومتیں ریاستیں اسٹیبلشمنٹ وہ خطرے میں پڑ جاتی تھی، کوئی نہیں ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے ایسی بات، یہ ہولی کا کہیں بھی نہیں، امریکہ میں بھی وہ کیا کچھ نہیں کہہ رہے، انڈیا میں بھی کیا کچھ نہیں کہہ رہے، دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیزیں کہہ رہی جائیں اور جائز کہی جا رہی ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ رہی۔ تو یہ میں ٹھیک ہے اخلاص صاحب، سب نظر میں تو رکھا جا رہا ہے، لیکن ایک پوائنٹ ہے جس کو سب نظر انداز کرے، وہ ہے کرونا کا ایشو۔ جلسے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور ایس او پیز کو کہیں پر فالو ہوتا نظر ہم نہیں دیکھ رہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، میں اس پہ کرتا ہوں، لیکن عامر صاحب عامر صاحب اتنی ساری گفتگو کر گئے ہیں، میں رہ نہیں سکتا کہ ان کو بعض چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے ابھی بات کی نا کہ نواز شریف صاحب کی، وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں کرنا چاہتے بیزلی۔ یہ کام الطاف حسین نے کیا تھا کہ ایسولیشن میں چلے گئے تھے، اکیلے ون مین آرمی بنے، اپنے پاؤں پہ بھی گولی ماری، اپنی پارٹی کو بھی انہوں نے تباہ کیا، برباد کیا۔ نواز شریف صاحب وہ بڑے سمجھدار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر مجھے کچھ ملا تو میں نے یہاں پہ انہی کے کندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، بلاول صاحب ہوں گے، تو یہ دستے ہوں گے، میں بیٹھ کے ان کے کندھوں کے ذریعے ہی یہ فائرنگ کر سکتا ہوں، انہی کے ذریعے کچھ مجھے ڈیل شیل اگر ملی یا کچھ مجھے اس وقت کچھ سپیس ملی ان کے ساتھ ملے گی۔ ایسولیشن میں لہٰذا وہ نہیں جائیں گے، بلاول اس سے زیادہ بھی ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، پھر بھی ان کے اندر گھستے جائیں گے، کیونکہ وہ الطاف حسین بننے سے انہوں نے بچنا ہے، انہوں نے ایسولیشن سے نکلنا ہے۔ دوسری بات عامر صاحب نے بھی بڑی اہم کی ہے کہ چھوٹی خبریں جو ہے نا سم ٹائم یہ بڑی خبریں بن جاتی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا عامر صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ تو بھی یہیں پہ وہ رپورٹ کر رہے تھے اس وقت، میں ذرا اسلام آباد لیٹ آیا تھا، کہ ملاقات کی ایک یہاں پہ خبر چھپی تھی کہ نواز شریف صاحب ہیں وہ جنرل مشرف سے ذرا تنگ تھے، تو انہوں نے یہ میرے کور کمانڈر تھے لیفٹیننٹ جنرل، ان کا نام تھا ٹی پی، یہ طارق پرویز صاحب، وہ نادر پرویز صاحب جو ایم این اے تھے اس وقت، ان کے بھائی تھے، بعد میں وزیر بھی ہوئے، ان کے وہ بھائی تھے، ان کے ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، وہ نئے آرمی چیف ڈھونڈ رہے تھے ان دنوں میں، کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے، یہ کوئٹہ کے کور کمانڈر یہ تھے، یہ ان کا نام تھا یہ جنرل ٹی پی طارق پرویز، وہ چلے ملاقات ہوئی، اب وہ خبر پہنچ گئی ان تک، جنرل مشرف تک آرمی چیف تھے، انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا کہ آپ نے میرے بغیر کیوں خفیہ ملاقات کی۔ یہ اور چیز ہے کہ جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ خود بھی پہلے جنرل بننے سے پہلے، آرمی چیف بننے سے پہلے نواز شریف سے خفیہ ملاقاتیں کر چکے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ ان خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا ہے، ہی نیو دیٹ، سو ایگزیکٹلی انہوں نے وار کیا اس پہ ٹی پی صاحب پہ کہ بھائی صاحب آپ تو سر چلو یہاں تک بھی ٹھیک تھا۔ اب چھوٹی خبر آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی خبر جنگ میں جو اس وقت وہ چھپی تھی، جس میں اس میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ جو ہیں ان کے جنرل ٹی پی ہیں، ان کو برطرف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ اس پہ نواز شریف صاحب تپ گئے تھے، اس وقت وزیر اعظم تھے کہ بھائی صاحب یہاں سے لڑائی شروع ہوئی ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ، چھوٹی خبر کی بات کی نا انہوں نے، یہاں سے لڑائی شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا جناب ایک تو آپ نے ایک ان کو جنرل کو مجھ سے ملنے پہ آپ نے برطرف کر دیا، چلو یہاں تک بھی ٹھیک تھا، پھر آپ نے خبر بھی لگوا دی، آپ مجھے وہ ذلیل کر رہے ہیں یا میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی پھر 12 اکتوبر کے مارشل لا میں جا کے اس میں نکلی تھی، جو بات انہوں نے عامر صاحب نے کی تھی۔ اب آتے ہیں ذرا اس پہ جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے، عامر صاحب پچھلی کیبنٹ کا اجلاس تھا، اس اجلاس جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں، سورسز سے بڑی کنفرم بتا رہا ہوں، تو عمران خان صاحب نے کہا جی بتائیں پوری کیبنٹ نے کہ جناب کہ کرونا کی کیا سچویشن ہے، اب تو خبر ہی شیئر کریں نا، کہ اس کے بعد ہی ذرا مزہ دے گا آپ کا سوال جو ہے۔ تو میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ڈاکٹر وہ ان کا کیا نام ہے فیصل صاحب ہیں، انہوں نے بریف کیا اور بڑی الارمنگ سچویشن بتائی، ساتھ میں اسد عمر صاحب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا فلاں 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 اس وقت جو آپ کے کرونا کی جو ریشو ہے، یہ کیبنٹ کو بریف کیا جا رہا ہے، لاسٹ ویک کی بات بتا رہا ہوں، منگل کی، تو اس میں یہ جانی آپ کے انسانی خطرہ وہ بھی بڑھ رہا ہے، آپ کے پازیٹیو کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، کرونا بھی پھیل رہا ہے، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پورا آدھا گھنٹہ انہوں نے یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب اور اسد عمر صاحب ان کمپنی نے ان کو بریف کیا، اور باقاعدہ عمران خان صاحب نے بڑی کنسرنز کا اظہار کیا کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اس میٹنگ سے اٹھے ہیں سر، وہ سوات گئے ہیں سر،
ان کو وہ لے کے گئے ہیں, یہ کیا نام ہے, مراد سعید صاحب, وہاں کے سوات میں آپ نہ آئے تو ہمارا کام نہیں چلے گا جناب. انہوں نے ہزاروں بندے اکٹھے کیے, وہ اکٹھے ہوئے, پھر وہاں بھی دل نہیں بھرا خان صاحب کا. اس کے بعد وہ ادھر کے حافظ آباد کے ہیں سر, انہیں وہاں یہ ساری بریفنگ ذہن میں رکھیں, یہ ساری بریفنگ یہ کیبنٹ میں دی گئی ہے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا دوبارہ پھیل رہا ہے, انسانوں کی جانوں کو خطرہ ہے. کیسز ایون 17% تک چلے گئے ہیں پازیٹیو کیسز, 100 میں سے آپ کے 17 لوگوں کو ہونا شروع ہو گئے. اسلام آباد سب سے زیادہ آپ کا افیکٹڈ ہو رہا ہے. اب ان لوگوں کی, اب ان کی عوام سے محبت دیکھیں, ان کی لیڈرشپ کوالٹیز دیکھیں, جو عوام مر مٹے ہیں ان پہ. میں سب کی ابھی بات کر رہا ہوں. اب مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں, ان کے اپنے ہسبینڈ صاحب کو ہو گیا, میرا خیال کیپٹن صفدر صاحب کو ہو گیا. اچھا پیپلز پارٹی میں کیرا صاحب وہاں پہ بہت بڑے اس پہ آ کے جلسے کر رہے تھے, ان کو ہو گیا. اب عوام کو کتنا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا ابھی تک. ان لوگوں سے ان لوگوں کو کتنا ہو رہا ہے یہ ابھی پتا نہیں پتا. آپ نے اچھا کوئی عوام کو بھی داد دیں, بحثی کی داد ہوتی ہے. میں سم ٹائم کہتا ہوں نا کہ عوام ان کو ڈیزرو کرتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو اگر عمران خان صاحب کو آپ کی جان سے اگر آپ ان کو پیارے نہیں ہے, اگر مریم نواز صاحبہ کو آپ کی کیئر نہیں ہے, یا بلاول کو نہیں ہے, خدا کے لیے آپ کو اپنے بچوں کی بھی نہیں ہے. آپ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں جلسوں میں جا رہے ہیں, کچھ دن رک جائیں, کوئی تھوڑا سا اپنے کو سٹاپ کریں. اچھا مان لیں اپوزیشن تو نہیں مان رہی, کیونکہ اپوزیشن کا تو یہ کام ہوتا ہے قیاس کیا جائے یہاں پہ کہ جو روکنے کے بہانے ہیں, روکنے کے بہانے ہیں. او بھائی آپ تو پرائم منسٹر پاکستان ہے, آپ کو ہماری کیئر ہونی چاہیے, آپ کو کنسرن. اب خبر یہ ہے مطلب ملک میں ہم دنیا میں تماشا بن کے رہ گئے کہ کیبنٹ میں آپ کو بریفنگ دی جا رہی ہے کہ بھائی صاحب یہ ملک خطرے میں ہے. یہ میں آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں, کیبنٹ بتائے گی کہ ملک خطرے میں ہے اسی کرونا کی وجہ سے. ہمیں کیا کیا وہ کرنی ہے, احتیاط کرنی ہے. اسلام آباد کے 5 سیکٹر آپ نے بلاک کر دیے ہیں, روک دیا لوگوں کو نکلنے سے. لوگ کمپلیٹ آپ خود جا رہے ہیں, ہال بند ہیں, آپ کو اجتماع نہیں کسی قسم کا ہو سکتا, مارکیٹیں بند ہیں, مارکیٹس بند کی جا رہی ہیں, سب کچھ ہے اور جلسے ہو رہے ہیں. اس سے زیادہ اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو, لوگوں کو ان سے امید تھی, یہ اگر آپ کی کیئر ہے, یہ آپ کی لیڈرشپ ہے کہ ایک کیبنٹ آپ کو بریفنگ دے رہی ہے اور دوسرے دن آپ اپنا ہیلی کاپٹر پکڑ کے اب دورے پہ نکلے. میں آخری پوچھنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب سے کہ تھوڑا سا سر کوئی پولیٹیکل کریکٹر دکھا دیں, کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ایک اس پہ ٹویٹ کرنا چاہیے تھا, آپ کو اس پہ بیٹھ کے آپ کو آ کے اپوز کرنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہنا چاہیے کہ سر میں نے بریفنگ دی ہے, ڈاکٹر فیصل نے بریفنگ دی ہے, ہم ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لے رہے ہیں. میں آپ کے سی سی اون کیا نام ہے سر اس کا, مجھے نام ہی نہیں آتا اس کا, جس کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ ان کو نیشنل کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے کووڈ پہ بنائی ہوئی ہے, آپ اس کو سربراہ ہیں. آپ ہمیں روزانہ بتا رہے ہوتے ہیں آج اتنے کیسز بڑھ گئے ہیں, آپ کو یہ احتیاط کرنے, ماسک پہنا ہے آپ نے, جوتے پہنے, کپڑے پہنے, ہاتھ دھونے, بلا 100 چیزیں کرنی ہے. اور بھائی آپ کا جلسے میں کوئی ماسک نہیں پہن رہا سر, ماسک پہن بھی لیں, نہیں پہن رہی. آپ اگر ماسک پہن بھی لیں تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا کیا ہے. تو اسد عمر صاحب غائب ہیں پچھلے 4 دن سے, وہ 5ویں دن آ جائیں گے ہمیں ڈرانے کے لیے. بھائی صاحب ہمیں نہ ڈرائیں, اپنے پرائم منسٹر پاکستان کو جن کو آپ نے ڈرانے کی کوشش کی تھی کیبنٹ میں, تو انہوں نے ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, آپ نے لڑنا ہے اس سے. تو یہ کرونا سے لڑائی جاری ہے ہماری, جلسے بھی چل رہے ہیں, جلوس بھی چل رہے ہیں. ناظرین ابھی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ناظرین ہم ڈسکس کریں گے جو سیاسی جلسے ہیں ان میں مخالفین کی کردار کشی کا کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ, اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے جو بلوچستان میں نون لیگی پارٹی ہے اس میں بغاوت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے, ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی جلسوں میں یہ بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ سیاسی مخالفین کی کردار کشی کی جاتی ہے. ریسنٹلی ابھی پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور نے مریم نواز کے حوالے سے کچھ کہا تھا جس پر بہت ہی تنقید سامنے آئی ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے مریم نواز کے حوالے سے, ذرا وہ سنیے. عامر صاحب جی, یہ تو آپ نے ایک کلپ دکھایا اور بالکل ظاہر ہے جب آپ اس طرح کا ہم سے پوچھیں گے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے نہایت گھٹیا بات کی ہے. مگر یہ بھی پھر سوال آتا ہے کہ باقی ساری پارٹیوں میں بھی سارے کسی نے اب کیا ہے, کوئی پہلے کہہ رہا ہے, اور وہ ایک بالکل مگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ مجھے تو جس طرح ہمارے ہاں کچھ کلیشیز بن جاتے ہیں نا کہ وہ اتنی دفعہ ایک چیز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مقصدیت کھو دیتا ہے, وہ الفاظ مطلب کھو دیتے ہیں. تو یہ بھی ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ جی ایوان مچھلی منڈی بن گیا, وہ 30-40 سال سے وہ ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسرا کہ جی جناب ہو کہ یہ آگے, یہ ہمیشہ سے ایسی تھا.
یہ جو اب کہا جاتا ہے لوگ کہ جی آج کل فحاشی بڑی زیادہ ہو گئی ہے، وہ بھائی صاحب یہ رومنز کے زمانے سے پڑھنا شروع کریں، اس سے پہلے بھی اگر ہسٹری ہے تو یہ ہمارے سے بہت آگے تھے. ماضی میں جائیں، تاریخ پڑھیں تو ہر تاریخ کے اندر یہ جو ہے نا یہ چیزیں ایسی رہی ہیں. ہاں ہمارے ہاں میں تو سمجھتا ہوں اس کو بھی برداشت کرنا پڑیے، پبلک آفس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے، ہمیں بھی دینی پڑتی ہے. کلاس صاحب میرے آپ کے سب کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، جب آپ نے یہ چوز کر لیا ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا اس کی پرائز دینی پڑتی ہے. آپ ایک پبلک فگر بن جاتے ہیں، لوگ آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ کا احتساب کریں، بدلہ لیں، جو بھی کریں، تو آپ کو تھک سکنڈ ہونا پڑے گا. دوسرا ایک طریقہ کار ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا درمیانے طبقے کی اخلاقیات، یہ مڈل کلاس موریلٹی جو ہے نا، یہ اس کے پیچھے بھی نا کئی دفعہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں کہ دیکھیں نا جی آپ شہباز شریف صاحب کی فیملی کے متعلق نہیں بات کر سکتے، نواز شریف کی فیملی کے نہیں متعلق کروا سکتے فلانا، کہ اچھا نہیں لگتا. ہم دیکھیں نا قدامت پسند لوگ ہیں، ہمارا مذہب معاشرہ بڑا مشرقی معاشرہ ہے. عمران خان صاحب کی فیملی کا کسی کے فیملی کے متعلق بھی. تو بات یہ ہے کہ جب بہنوں بیٹیوں کے نام پہ قرضے لیے جاتے ہیں، جب بہنوں بیٹیوں کے ایف آئی آروں میں نام لکھوائے جاتے ہیں، تو اس وقت یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کو چپ کرانے کا. تو ٹھیک ہے، ایک تضاد آ گیا ہوا تھا کہ اگر آپ کے دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ کیا کچھ نہیں اوپن ہے. جب وہ باہر بچہ اور گھر میں وہ ایک فون کے اوپر ہر چیز پہنچ گئی ہے، تو ٹی وی کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں ایک دم سے وہ پی ٹی وی کا جو فرق رہ گیا اور باقی ٹیلی ویژنوں کا زمین آسمان کا فرق پڑ گیا نا. تو معاشرے کے یہ مختلف ٹیئرز ہیں، مختلف حصے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی مطابقت ہونی چاہیے. جو ہے اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں، بالکل گھٹیا بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو کنڈون کر رہا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی گھٹیا بات کی ہے، مگر یہ گھٹیا بات سارے ہی کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے جاری ہے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اسی بہانے یہ ہے کہ مجھے فار ایگزامپل اپنی جوانی سے یاد ہے کہ 70s میں کم از کم جو ہے بھٹو صاحب کے جلسے میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ پی این اے کے جلسوں میں پتہ نہیں انڈرویئروں سے لے کے کیا کیا گفتگو، کیا کیا نہیں کہا جا سکتا تھا، کہا جا، لوگ سننے آتے تھے، تالی بھی بچاتے تھے، مزہ بھی لیتے تھے. تو یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. صاحب آپ کا بھی اس پہ ٹیک لینا چاہوں گی، آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کے پیچھے کیا ہے، کیوں یہ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے؟ عامر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ دیکھو آپ، مطلب اس میں نہ پڑھیں آپ کے. اب انہوں نے کہا نہیں کھول کے طرح، میں کہہ دیتا ہوں، یہ تھوڑے سے اس ماڈرس ہیں. وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اگر ٹھیک سمجھاؤں، کہ کیونکہ پورا معاشرہ ایسے ہے، لوگ ایسے ہیں، گالی گلوچ کرنا، یہ گفتگو کرنا، کیونکہ ہم ڈیلی بیٹھتے ہیں، تھڑے پہ بیٹھتے ہیں، دکانوں میں بیٹھتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں، دوست بیٹھتے ہیں، آپس میں 3-4 بیٹھ کے غیبت بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ تبصرے یہ جو ہیں کسی کے خاتون کی خوبصورتی پہ، اس کے میک اپ پہ یا چیزوں پہ، کیونکہ پورا ملک کرتا ہے، پورا ہندوستان کرتا ہے، پورا پاکستان کرتا ہے، پورا ایشیا کرتا ہے، ہمارے ہاں ہے. تو لہٰذا اگر اس نے آگے کسی نے جلسے میں کہہ دیا ہے یا کسی نے ٹی وی پہ کہہ دیا، اس کو پھر بھی یہ پسا رہے ہیں. میں پسا نہیں رہا، بٹ آئی گیدر فرام یور آرگومنٹس. معاشرے کی ایک عکاسی ہو رہی ہے. اسی پہ وہی تو میں تھوڑا لوگوں کو ایکسپلین کر کے بتاؤں. آپ نے ذرا تھوڑا سا اس کو شوگر کوٹ کر کے بتایا. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگ جیسے ہیں تو اسی طرح کے لیڈر ہیں آپ کے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. عامر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے. اب میرا اس پہ ڈفرینٹ ٹیک ہے اس پہ تھوڑا سا. جو کچھ بل کلنٹن صاحب نے وہاں پہ امریکہ میں کیا تھا مونیکا لیونسکی کے حوالے سے، جھوٹ آیا، پرجری ہوئی. ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے جھوٹ نہ بولے، آتم جھوٹ بولتے ہیں. بندہ 10 منٹ دور ہوتا ہے یا گھنٹہ دور ہے، کسی سے ملنے جا رہا ہے، کہتے ہیں 5 منٹ میں پہنچا، حالانکہ پتہ میں نہیں پہنچنا. ہیبٹ کہ ہم یہاں پہ ہیبچول جھوٹے ہیں. ایک اس پہ آیا ان کا کلنٹن صاحب کا، انہوں نے کہا جناب پرجری، جھوٹ بولا انہوں نے، جو بھی تھا اس پہ. ان کو باقی کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں تھے، ان کا جو الزام یہ تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، پرجری کی. اب اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا؟ ہمارے لیے، ہمارے جیسے لوگ بڑے ہنستے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے اس وقت یہ ٹائم میگزین جو انہوں نے پورا ایک اس پہ فیچر چھاپا تھا بل کلنٹن پہ، اور اس میں انہوں نے فرانسیسی لوگ بڑے حیران تھے کہ آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے اگر یہ اس طرح کے مونیکا کے ساتھ اس کے افیئرز آ رہے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. پورا فرانس کا یہ ویو تھا، ان کی ڈفرینٹ ایک تھی اس پہ. خیر ہمارے ہاں لوگوں کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے اگر اس نے چھوٹا سا جھوٹ بول رہا ہے تو کون سی قیامت آ گئی. ہمارے لوگ حیران تھے اس پہ. اب ان کا کیا کنسیپٹ ہے اس کے پیچھے، جہاں سے میں عامر صاحب سے ڈس ایگری کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں، جو یہ سیولائزڈ ورلڈ ہیں تھوڑی سی، کہ اگر آپ ہمارے جیسے ہیں
آپ تھڑے باز ہیں, آپ نے جھوٹ بولنے ہیں, آپ نے گاسپ بولنی ہے, آپ نے گالیاں دینی ہے, آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے سارے لو لیول یا کہ تھگ لائف کھیلنی ہے, تو ہمیں کوئی پرابلم ہے, ہمارے ساتھ آگے بیٹھیں, پھر تھڑے پہ آگے بیٹھیں, پھر وہیں پہ پب میں بیٹھیں ہمارے ساتھ, پھر شراب خانے میں بیٹھیں. پھر آپ کو یہ رائٹ ہم نہیں دے سکتے کہ آپ جائیں وائٹ ہاؤس میں بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد ہمیں مورل کریں اور بھاشن دیں یا ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ان کا یہ خیال ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ مجھے سمجھ آ رہی ہے, ہمارا صدر, ہمارا وزیر اعظم, ہمارا وزیر, ہمارا لیڈر, ہمارا سیاسی پولیٹیشین, اس کا مورل جو ہے مجھ سے بہتر ہونا چاہیے. یہی وجہ میں اس کو رائٹ دے رہا ہوں کہ تم رول کرو میرے پہ. اگر وہ بھی میری طرح کا ہے, اگر اس نے میری طرح کی بکواسیات کرنی ہے, میری طرح اس نے گفتگویں کرنی ہے, میری طرح تھڑے کی اس نے آ کے اس نے وہاں پہ جگتیں لگانی ہے, تھڑے والی گفتگو کرنی ہے, تو پھر میرے پیسوں سے, ٹیکسز کے پیسے سے وہ رول کیوں کر رہا ہے؟ وہ پھر بیٹھ کے اتنے بڑے اس کو میں عیاشیاں کیوں کروں؟ وہ تو کام نہ رہے, وہ تو تھک گئے. ان کی گفتگو جو ہے یہ تو اس کی وہ کہتے ہیں ٹھگوں والی گفتگو, عام آدمی کی گفتگو ہے. سو عام آدمی پہ رول نہیں کر سکتا وہ. یہ جو جتنے لوگ ہیں, اگر یہ مورلی طور پر ہم سے بہتر نہیں ہیں تو پھر ان کو رول کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یہ بیٹھے یہ اکیڈیمک ہو جائے گی بحث. مگر گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل, یہ ہے کہ پیپل جب انوالوڈ ہوں گے عوامی. یہ تاریخ میں جب رومن امپائر کے اندر پہلے اشرافیہ صرف جو سینیٹرز بنتے تھے, جب عام آدمی جب لایا گیا تو ایک نے کہا, ایک طبقے نے, کہ جناب یہ ماحول سینٹ کا خراب ہو گیا, یہ عام لوگوں نے گن ڈال دیا. تو اس نے کہا نہیں, عوام ہے, عوام بیچ میں آ گئی ہے, بیچ میں ایسے ہی ہے. تو جب آپ کی میس, آپ کی پہلے ایلیٹ صرف جب کنڈکٹ آف وار میں پہلے صرف اشرافیہ چیس کے اوپر کر لیتی تھی, آہستہ آہستہ جب 2400 سال پہلے کیا بات سنا رہے ہیں, نو وی آر پروگریس. ابھی جب میس ڈیموکریسی آ گئی ہے تو میسز کو تھوڑا سا برداشت کرنی چاہیے. تو یہ ایتھیکل سٹینڈرڈز بھی کم کرنے چاہیے. اس کی سب سے زیادہ میں بالکل ہونا چاہیے, جو ہمیں ہمارے نامنیز ہیں یا جن کے نمائندے ہیں, ہمارے سے بہتر کانٹیکٹ ضرور ہونا چاہیے. مگر اس کی آڑ لے کے جو آپ نے کہا نا جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا, وہ نہیں ہونا چاہیے. میں بھی کنڈیم کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مادر پدر آزاد ہے, جو جس کو مرضی گالی دے, وہ بالکل نہیں ہے. مگر اس کی آڑ نہیں لینی چاہیے, اور اتنا زیادہ تھک سکنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا ٹھیک ہے, جب ماسز آتی ہیں تو تھوڑا سا گریو یارڈ کی سائلنس سے, وہ بے نظیر صاحبہ کہتی ہوتی تھی, تو یہ شور وور مچھلی منڈی بہتر ہے. وہ میں آپ کی بات سے ایگری کروں. پارلیمنٹ کی حد تک آپ کو شور شرابے یا چیزیں, لیکن اگر آپ آ کے اس پہ خواتین پہ جو پرسنل اٹیکس کریں گے, میں اس کو کنڈون ہی نہیں کر رہا. یہ میں آپ اس سے مار بڑھوانا چاہ رہے ہیں. نہیں, ہم نے جتنے بھی چلائے ہیں نا اب تک, جو اس ڈیبیٹ ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے, اس میں بالکل غلط ہے. یا اس کی اگر یہ طلال چودھری صاحب کے اگر مذمت کرتی یہ مریم نواز صاحبہ, تو شاید آج یہ جواب نہ دینا پڑتا ان کو, وہ بات اس طرح کی نہ ہوتی. اب مریم نواز صاحبہ کو بڑی اس میں خوشی ہوتی ہے جب ان کی پارٹی کے لوگ ان کے آ کے عمران خان صاحب کی پارٹی کی خواتین پہ اٹیک کرتے ہیں, وہ بڑی سیڈسٹ ان کو پلیئر ملتی ہے, واہ واہ بڑا اچھا کام کیا. عمران خان صاحب کو سیم ایگزیکٹلی وہی ان کو خوشی ملتی ہے, وہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے اس سے. وہ گنڈا پورک ہوا, میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں, ان کو شابش ملی ہوگی بہت سارے وزیروں کی طرف سے. ان کو بھی ہوئی ہوگی. طلال چودھری صاحب کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, ان کا جی گلگت بلتستان کا مسئلہ صرف مسلم لیگ کا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تنظیم سازی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم مزید تنظیم سازی کریں گے. اچھا بہرحال اب اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, جو تھوڑا سا ہینگ اوور سے ان کو نکلنے کی ضرورت ہے. وہ خوش ہوتے ہیں, ان کے وزیروں نے 2-3 نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم ٹویٹر پہ لڑ مار گئے, ہم ٹی وی چینلز پہ دشمنیاں کر مار گئے, گالیاں کھا چکے ہیں. خان صاحب ہم سے ابھی بھی خوش نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں آپ لوگ ابھی بھی وہاں پہ اگریسو نہیں ہو رہے. اب خان صاحب ایک یہ اس کا ہینگ اوور کا شکار ہے جو ہر لیڈر ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ ان پہ سب سے زیادہ کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے ان کی, اور وہ نواز شریف صاحب دور میں ہوئی ہے, میڈیا سیلز میں ہوئی ہے, جو سکینڈلز ہے, سٹوریز ہے, ان کی فیملیز پہ, جمیمہ صاحبہ پہ, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے, ان کی بک اگر آپ ان کے پڑھیں مائی پاکستان, تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ میری یہاں پہ یہ جو فیملی لائف ڈسٹرب ہوئی, ڈیورسز ہوئیں, وہ اسی کو بلیم کرتے ہیں نواز شریف صاحب کیمپ کو, جو اس وقت یہ یاد ہوگا مشاہد حسین صاحب تھے, دیگر لوگ تھے جنہوں نے کیمپ بنایا ہوا تھا. دنیا جہاں کے وہ سکینڈل لے کے خان صاحب پہ لے کے آئے, اور انہوں نے بنائے جوش لابی کے ساتھ لنک بنانے, بلا بلا چیزیں. اب خان صاحب کے وہ ذہن میں, بلکہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے آ کے جمیمہ پہ, اور ان کی ماں جو تھی میرا خیال ہے ان کے مسز گولڈ سمیت, ان پہ نواز شریف صاحب نے کیسز بنائے تھے, ٹائلز والے پرچے کیے تھے. عمران خان صاحب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری فیملی لائف انہوں نے ڈسٹرب کی, انہوں نے میرے اوپر آ کے یہ ڈالٹ بھی پھینکی, چیزیں میں پھینکی. آج مجھے موقع مل گیا, آج مجھے 15-20 ایسے لوگ مل گئے ہیں جو بالکل میچنگ جواب دے سکتے ہیں, وہ بیٹھ کے ان کو آ کے ان کو فٹ کر سکتے ہیں. سو میرا خیال ہے خان صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس رکھنا چاہیے. ہمارے اوپر بھی بہت ساری گالی گلوچ ہم بھی روزانہ کھاتے ہیں, ہم جواباً گالی نہیں دینا بیٹھ جاتے. سم ٹائم آپ کو تھوڑے سے اپنے ہائی مارل گراؤنڈ جو ہے نا, تھوڑے سے
थोड़े से रखने पड़ते हैं सर जी वो। नाज़रीन, में ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद हम LNG का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया, वो क्या है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास साहब, अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी साहब तो छोड़ गए नून लीग, कहानी यहीं पर रुकेगी, आगे और भी कुछ लोग हैं जो छोड़कर जाएंगे? मेरा ख्याल है जो दबाव उन पे आया है, कादिर बलोच साहब पे आया है, मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है। ये दबाव दो और भी बड़े टॉप के मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो PML नवाज में बैठे हुए हैं, उनकी टोटल एक उस पर तो आपको खामोशी नजर आए। थोड़ा सा बयान तो दिया था उन्होंने जनरल कयूम साहब ने, लेकिन जनरल तिरमिजी साहब जो हैं वो बड़े इस पे खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई नहीं आ रहा। तो मैं समझने से थोड़ा सा आ रही हूँ कि सारा जोर जो है कादिर बलोच साहब के कंधे पे डाल दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई साहब आप स्टैंड लें, आप झंडा लें बलोचिस्तान की तरफ से, क्योंकि बलोचिस्तान एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है। अगर वहाँ से कोई आवाज़ उठेगी नवाज शरीफ साहब के बयान के खिलाफ तो लोगों को ज़्यादा फील होगा कि देखना बलोचिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा पूछना है, जिन्होंने ये उनका बलोच साहब का ज़मीर तो जाग गया है, तो हमारे यहाँ से चकवाल से भाई जनरल कयूम साहब उन्होंने अब तक कोई इस पे बात नहीं की। जनरल तिरमिजी साहब KP से, माशाल्लाह, मैं KP से है ना मेरा ख्याल है, तो ये KP और पंजाब जो है वो क्यों नहीं साथ दे रहे अपने उनका जनरल साहब का, बलोच जनरल का। सो आई एम बिट इस पे कंफ्यूज हूँ कि उन्होंने कादिर बलोच साहब के कंधों पे सब कुछ डाल दिया गया है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ बड़ी उस पर अहम है, इससे नवाज शरीफ साहब को नहीं फ़र्क पड़ता। आमिर साहब तो कहते हैं बलोचिस्तान बड़ा अहम है, होगा उन्हें एक बात का बड़ा क्लियर पता है इनको लोगों को कि हम जब पावर में दोबारा आएंगे, नवाज शरीफ साहब है या उनकी फैमिली है, तो इस तरह के लोग जो हैं वो कोई उन्हें कादिर बलोच साहब की वजह से ना आना है तो ना उन्होंने उनकी वजह से जाना है। उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो कहते हैं जैसे मरियम नवाज साहब आजकल कहते हैं कि मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी कुछ और लोगों से है, तो उनके साथ हमारी बातचीत ठीक होगी, मिल मिलाप हो गया कि वहाँ सॉरी कोई उसमें होगी, थैंक यू होगी तो कर लेंगे। अब तीसरी बात बड़ी मुख्तसर, क्योंकि आमिर साहब के पास बड़ी अहम स्टोरी है जो शेयर करनी है, वो ये है कि कादिर बलोच साहब जो हैं ये नवाज शरीफ साहब इन पर ट्रस्ट नहीं करते थे शुरू से ही। वो जर्नलों को उस वक्त तक अपनी पार्टी में रखते हैं जो उनके लिए कोई काम शाम अगर कोई फौज से रिलेटेड कर सकें। जब जनरल रहील का और इनका मसला हुआ था, आपको याद होगा एक्सटेंशन की जिसकी बात भी की है, उस वक्त इन्होंने जनरल कादिर बलोच को इस्तेमाल नहीं किया था नोइंगली, कि हालांकि जनरल रहील जो है इनके स्टाफ अफसर रहे हुए थे। तो इन्होंने उनको नहीं कहा था। ये कादिर बलोच साहब ने ये बात, मुझे वहाँ पे मीर जुबैर महमूद साहब के उनके साहबजादे की कराची में शादी थी, मैं भी गया हुआ था, तो वहीं पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। एंड इज अ वेरी डिसेंट मैन, वेरी जेंटल मैन, अच्छा सॉफ्ट मत स्पोकन है, एंड ही टॉक्स वेरी मतलब रीजनेबली, वेरी सेंसिबली। कादिर बलोच साहब हैं। सो मेरी उनसे वहीं से गुफ्तगू थोड़ी सी बातचीत हुई थी, तो मुझे उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा था कि नवाज शरीफ साहब उन पे ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते थे। रहील वाला इशू अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग कि मैं अगर उसमें होता, इवन जब उन्होंने रहील को लगाया था आर्मी चीफ वगैरह, उस वक्त भी इनसे कुछ ज्यादा कंसल्टेशन नहीं की गई थी कि हमने लगाना है या नहीं लगाना। सो ये जो इख्तलाफात है ना, ये आज के नहीं है, पहले से जब ये वजीर थे नवाज शरीफ की कैबिनेट में थे, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं इनको बलोचिस्तान की वजह से रखा तो हुआ था, लेकिन इतनी उनकी इनर कैबिनेट में शामिल नहीं थे कि नवाज शरीफ साहब को नुकसान होता कोई। मगर मैं इसमें सिर्फ LNG की स्टोरी के ऊपर बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक ये कि एतबार ना करते होंगे, मगर इनको जो गवर्नरशिप दी गई थी बलोचिस्तान में वो इस फैक्टर की वजह से ही दी गई थी। नहीं, वो जनाब मुशर्रफ दौर में दी गई थी, नवाज शरीफ ने। हाँ, नहीं इनकी नहीं, मैसेज सॉरी, जुबैर साहब की जो थी, जो गवर्नरी कराची की जो की गई थी सिंध में, वो सवाल ही नहीं पैदा होता अगर ये मसाला ना बेचा जाता कि जनरल साहब मेरे क्लास फेलो हैं, स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे और हमारा उनसे ताल्लुक है, तो वरना उनकी कोई, वो सेकंड ईयर में भी नहीं नून लीग के आते थे, नवाज शरीफ के कैंप में ही नहीं थी, वो मरियम के भी सेकंड ईयर में आते थे। अब आ जाएं कि LNG की हम स्टोरी एक आधी वो ज़रूर करते हैं क्योंकि उसको हम फॉलो करते रहते हैं। क्या हम लोग बिजली के बिल दिए जाते हैं, गैस के दिए जाते हैं, मगर उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज में जितनी पॉसिबल है कि ये समझ भी लिया करें कि क्यों होते हैं। आज एक छोटी सी खबर छपी है कि जी 6 अरब रुपए से ज़्यादा PSO को, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को, PLL को जो है ना, इन कंपनियों, 2 कंपनियों को दे दिए इन्होंने। तो जो 6 बिलियन ओवर 6 अरब रुपया, यहाँ एक्चुअली खरबों रुपए जो है इन कंपनियों को दिए जाते हैं। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसकी भी डिटेल ये है कि ये अक्टूबर में, मज़े की बात है कि पहले ये दिए जा रहे थे, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट इसकी तशरीह की, जो है इमरान गिलानी साहब एक पाकिस्तान LNG टर्मिनल्स लिमिटेड के दरमियान में लगे थे, उन्होंने कहा जनाब ये ज़्यादा दे रहे हैं। 6 दिन बाद उनको फारिग कर दिया गया और उसके बाद वो लीगल से जब उन्होंने ले ली
کہ جناب یہ قانونی اس کی بتائیں. ان کا جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں. 1 سال سے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا, مزید پیسے دیتے رہے ان کو. سوال یہ ہے کہ جب دینے ہوتے ہیں نا ان کو پیسے, تو یہ تمام جو پیٹرولیم منسٹری کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں پولیٹیشین اور بابو جو ہے, ان کو جلدی ہوتی ہے پیسے دینے کی, کیوں ان کو دینے میں لوگوں کے بھی پیسے بن رہے ہوتے ہیں, کافی لوگوں کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں. اور جب ان سے لینے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جو اقبال احمد صاحب کو 30 ملین بعد میں 50 ملین کا لیٹ پروجیکٹ کرنے کے اوپر جو جرمانے ہوئے ہیں, وہ آج تک ان سے لیے نہیں جاتے ہیں. وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, کیپیسٹی چارجز جو ان کے پیسے ہوتے ہیں وہ جلدی میں دیے جاتے ہیں, جلدی 2 دے دو, اکثر زیادہ دے دیے جاتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے آپ کو مجھے گیس کی زیادہ جو دینی پڑتی ہے. یہ ہوتا کیا ہے, اس کے بعد بھی ایک آدمی کی بھی نوکری نہیں جائے گی. جیسا کہ ندیم بابر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں تو ایڈوائزر بھی نہیں ہوں, میں تو صرف ایڈوائز کرتا ہوں, میرا کوئی ایگزیکٹو رول نہیں ہے. اور منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, سارا کچھ ندیم بابر صاحب چلاتے ہیں. بیچ میں جو سیکرٹری صاحب ہیں, یہ تینوں روز کرائسس, اربوں خربوں کے سکینڈل ہوتے رہتے ہیں. اور اب جا کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کچھ 150-200 کارپوریشن ہے جس کا ایم ڈی نہیں ہے, ایکٹنگ پہ ہی چلتا آ رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جلدی میں ان کو رکھو, کیوں نہیں ہے. اب جلدی میں بھی اپنے بندے لگائے جا رہے ہیں, اپنا ہے. بس سیکرٹری صاحب کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا نہ. وہ سنا ندیم بابر صاحب تو اب چھٹی پہ چلے گئے ہیں, منسٹر صاحب جو ہے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں. ہوتا کچھ نہیں ہے. ہم وہ لوگ کہتے ہیں اور وہ ہمیں طنز بھی کرتے ہیں کافی سارے بیوروکریٹ کہ گلا پھاڑ کے زور لگا لیا نا, کچھ فرق پڑا ہے. وہ کہی جا رہے ہیں کہ جناب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور کون یہ کہے جا رہے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے تھا زیادہ سے زیادہ LNG منگوانا, اور وہ سیکنڈ ٹرمینل جو ہے نا 30-40% استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. اور کہیں جا رہے ہیں کہ گیس کی, اور پرائم منسٹر کو کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ خود بھی اس پہ دیکھنا پڑے گا, اور کہتے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. ناظرین ٹائم ختم ہو گیا, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.